वेलकम बैक जी। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और वो सारे स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान जाके पढ़ना चाह रहे हैं या बलूचिस्तान में रहते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने आगे एडमिशन्स कहाँ लेने हैं या जो मेरी फील्ड है क्या मैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान में रह के पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, उन सब सवालों के जवाब आज हमें देंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एक दानिश्वर हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न PTV से, जैसे कि आगाज़ में हम आपको बतला रहे थे कि बहुत गहरा पुराना इनका ताल्लुक है एज एन एंकर। तो एक दफ़ा इनको हम ये नहीं कहेंगे हम मेज़बान हैं और ये मेहमान हैं, हम इनको वेलकम करें, हम कहेंगे आप अपने घर में, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया जिन्होंने आज दावत दी और हम तशरीफ़ लाए। सो डॉक्टर साहब, ज़रा हमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। ये कहाँ है, कैसे है, उस बिल्डिंग के बारे में इसकी कहानी थोड़ी सी बताएं, फिर हम आगे चलेंगे कि क्या क्या डिसिप्लिन्स ऑफर हो रहे हैं जी। आज 20 अक्टूबर है जी, और आज से 53 साल पहले 20 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का क़याम अमल में लाया गया था। वाह, तो आज हमारे 53 साल, आज आपकी बर्थडे है बेसिकली, यूनिवर्सिटी की बर्थडे है। सालगिरह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई थी 1970 में, तो 4 डिसिप्लिन के साथ हुई थी और चंद दर्जन स्टूडेंट्स और चंद असातिज़ा कराम थे, और फिर वो यूनिवर्सिटी ने अपना सफ़र शुरू किया और चलते चलते आज 53 साल की हो गई है। आज हमारे पास 48 डिसिप्लिन्स हैं, 6 फैकल्टीज़ हैं और 17,000 स्टूडेंट्स हैं। मेन कैंपस के अलावा 4 सब कैंपसेस जो हैं। मेन कैंपस कहाँ पे है? मेन कैंपस कोयटा में मौजूद है जी, सरियाब रोड पर, और उसके साथ ही हमारे दूसरे 2 कैंपसेस भी हैं, लेकिन हम उन्हें कैंपसेस सिटी में नहीं कहते, वो यूँ समझें कि एक ब्रांचेस अदरवाइज़ हैं। कहाँ? एक जंगल बाग कैंपस है हमारा, एक सिटी कैंपस है। इसके अलावा हमारे 4 कैंपसेस हैं, 2 नॉर्थ में हैं और 2 साउथ में। नॉर्थ में जो हैं वो आपके शीन और किला सैफुल्लाह, और साउथ में मस्तूंग और खारान में हमारे कैंपसेस हैं। टोटल हमारे पास इस वक्त 17,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और मर्द और ख़वातीन दोनों? जी, तकरीबन 35% हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए कि क्या दूसरे सूबों से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पॉलिसी है, वो इस तर्ज की है कि जो मेन हमारी एडमिशन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की होती है। ये A कैटेगरी कहलाती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास B कैटेगरी और C कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होते हैं। B कैटेगरी का मतलब वो है कि वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ तो बलूचिस्तान से नहीं है, लेकिन वो बलूचिस्तान के सूबे में रह रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी हम एडमिशन्स देते हैं। इसी तरह जो C कैटेगरी है वो उन बच्चों को भी, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं, या टीचर्स हो गए, फैकल्टी मेंबर्स या हमारे ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज़, उनके बच्चों को उस कैटेगरी में जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रख भी सकते हैं और उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं भी होता, इसलिए कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो हमारे असातिज़ा कराम है वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आके यूनिवर्सिटी में सर्व कर सकते हैं। ठीक है। और वो पढ़ा रहे हैं? जी, पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, वो कोई आपने पाकिस्तान के आइन के हवाले से कोई ज़बरदस्त किस्म का काम किया है और उसको डिजिटाइज किया है एक ऐप की सूरत में, जो भी लॉन्च तो नहीं हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि पर्चा आउट किया जाए। जी, पर्चा आउट इस सेंस में है कि रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद आतिफ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के अलुमनाई भी हैं। उन्होंने वहीं से मैस कम्युनिकेशन में डिग्री ली है। तो उन्होंने एक आइडिया पेश किया जो हमारी जो डायरेक्टरेट ऑफ IT की टीम है उसके साथ उन्होंने इसको शेयर किया कि क्यों ना हम पाकिस्तान के आइन को जो है वो डिजिटाइज़ करें। उस पर हमने काम किया और बहुत ही कलील मुद्दत में हमने उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काम आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के आइन की भी तकरीबन 50वीं सालगिरह हमने इस साल मनाई है, लेकिन ये आज तक नहीं हो सका। अब हमने उसको डिजिटाइज़ किया है, उससे पाकिस्तान का आइन हर मर्द और औरत बच्चे के मोबाइल पर मौजूद होगा, और वो किसी भी हवाले से, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी मौजू के हवाले से अगर कोई चीज़ सर्च करना चाहे तो उसे वो सेकंड्स में जो है वो उसके सामने आ जाएगी। आप कहेंगे ये तो पहले भी मौजूद था, लैपटॉप पे मौजूद था, आपके मोबाइल में मौजूद था। फ़र्क क्या है?
فرق یہ ہے کہ جب آپ پہلے آئین کو دیکھنا چاہتے تھے تو وہ پورے کا پورا آئین آپ کو سرچ کرنا پڑتا تھا. آپ پہلے پیج سے لے کے آخر پیج تک اس کو سرچ کریں گے, پتہ چلے گا جناب نے آرٹیکل 291 دیکھنا ہے تو 291 جب 98 پیج پر آئے گا تو آپ کو نظر آئے گا. لیکن اب آپ آرٹیکل 298 دیکھنا چاہتے ہیں, 291 دیکھنا چاہتے ہیں, 240 دیکھنا چاہتے ہیں, جسٹ کلک کیجئے آرٹیکل نمبر پر, وہ ڈائریکٹ آپ کو وہی حصہ جو ہے آرٹیکل کا وہ دکھا جو ہمیں ریکوائرڈ جی وہ دکھا دے گا. یہ لانچ کب ہو رہا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کا افتتاح کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار سے اس کا افتتاح کروائیں. جو ہی ان سے ہمیں ٹائم ملے گا ہم اس کو لانچ کر دیں گے اور یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہوگا. اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور صوبائی اسمبلیوں کو اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس, ان کو ہم تحفتاً پیش کریں اس کو. جی ہاں بالکل. اب دیکھیں اب آگے الیکشنز آ رہے ہیں اور نئی پارلیمنٹس آئیں گی, صوبائی سطح پہ بھی قومی سطح پہ بھی, تو ان کے لیے بہت اچھا تحفہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اپنے پاور کوریڈورز کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب سے کہیں کہ بھئی وہ آ کے اس کا افتتاح کریں, تو میرا خیال ہے بڑا اچھا ہے. یقیناً ہماری کوشش یہی ہے اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے بھی ہم وزیر اعظم صاحب کو یہ بات پہنچا دیتے ہیں کہ ہم آپ تک اپروچ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو تیار کیجئے یونیورسٹی بلوچستان کے لیے, آئیے اور اس بہت ہی اچھے کام کا افتتاح آپ اپنے ہاتھوں سے کیجئے. بالکل جی. اچھا, بلوچستان ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ آرٹ اور کلچر اور اس حوالے سے بھی ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹس آرٹسنس کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے اپنا نام کمایا. اس کے علاوہ پینٹرز, میوزیشنز. سو یونیورسٹی جو ہے وہ کیا صرف ایکیڈیمک سائڈ کو ہی پالش کرتی ہے یا اس طرح کے اگر کسی کے اندر فن کا کوئی کیپیسٹی ہو تو اس کو بھی پالش کرتی ہے؟ میں اگر نام لینا شروع کروں تو بہت بڑی لسٹ ہے جو شاید اس پروگرام میں اس کا میں احاطہ نہیں کر سکوں گا. جو کورسز ہیں یونیورسٹی میں نہیں, میں ان آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں جو بلوچستان یونیورسٹی نے پروڈیوس کیے یا بلوچستان نے پروڈیوس کیے. ایک اس وقت آرٹسٹ جو ہے وہ آپ کی فیڈرل کیبنٹ میں بھی ہیں, جمال شاہ صاحب. زیبا بختیار صاحبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, عابد علی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس طرح کے بہت سے ایسے نام ہیں. ایوب کھوسو صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. بہت سے ایسے نام ہیں جو بلوچستان یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں, وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں, وہیں پر انہوں نے سرو بھی کیا ہے. تو بلوچستان یونیورسٹی صرف ایکیڈیمک سائٹ پر نہیں, ہمارا ایک فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پر تمام سہولیات جو ہے وہ وہاں پہنچائی گئی ہیں. اور اس قسم کے جو فن پارے ہیں نہ صرف بنائے جاتے ہیں بلکہ ان کی نمائش بھی کی جاتی ہے اور پاکستان سے باہر بھی ان کے فن پاروں کی نمائش جو ہے وہ کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک رائزنگ پاکستان میں چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک جی. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے. بہت ہی خوبصورت گفتگو ان سے چل رہی ہے. آئیے گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں ان کے ساتھ. سر, جس طرح بھی ہم لوگ بریک میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگ ڈیولپمنٹ اور ان کی بات کریں جس پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہے تھے ہم لوگ, تو آپ نے جو ذکر کیا وہ بہت ہی ایک الگ سی انوویشن تھی جو آپ کی یونیورسٹی کے کسی اسٹوڈنٹ نے. میں چاہوں گی کہ آپ ان کے ساتھ بھی کچھ. جی ہاں, جو کانکن ہیں جو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا کہ لیکیج ہے گیس کی یا کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں, ان کے لیے ایک خاص ہیلمٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے ان کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے. اس کی کچھ تفصیل ہم جاننا چاہیں گے. جی, سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یونیورسٹیز ہوتی ہی ریسرچ کے لیے. ایگزیکٹلی. وہاں پر اگر آپ کہیں کہ صرف ایجوکیشن دی جاتی ہے, نہیں, ایجوکیشن پلس ریسرچ جو ہے, اور یہ کام بنیادی طور پر یونیورسٹی کے اساتذہ کا ہے اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اساتذہ کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں. تو ایسا ہی بہت سارے پروجیکٹس ہیں یونیورسٹی بلوچستان کے, لیکن یہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے جس کو اب پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے بھی اور HEC نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے. اب ان میں اس کا پیٹنٹ بھی مل گیا اور ہم اس کو فردر ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ ایسا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان میں جو کوئلے کی کانیں ہیں وہ بہت ہیں اور وہاں پر بہت سے مزدور کام بھی کرتے ہیں اور ہر سال بہت سے مزدوروں کی جان بھی چلی جاتی ہے. وہاں پر کوئی گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہو جاتا ہے.
یہ ایک ایسا ہیلمٹ ہے جس پہ ایک چپ لگی ہوئی ہے کہ وہ جی وہ ہیلمٹ اس کارکن نے پہنا ہوگا اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی گیس کی لیکیج ہو جائے تو وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے جو باہر بیٹھے ہوئے ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان کو سگنل کر دے گا کہ جی اس وقت یہاں پر یہ صورتحال ہے, آپ فوری طور پر کوئی نہ کوئی ریسکیو کا کام کیجیے. تو وہ اس کو ریسکیو کر کے ان مزدوروں کو بحفاظت جو ہے وہ باہر نکالنے کے کام آ سکتا ہے. تو اس سے ہم بہت ساری انسانی جانوں کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹ نے کیا ہے اپنے استاد کی نگرانی میں, اور جس کو بہت پذیرائی جو ہے وہ پاکستان میں مل رہی ہے. اس کی کوئی ٹیسٹنگ ہوئی؟ جی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اس کی, اور میں نے کہا نا ٹیسٹنگ کے بعد اب یہ اس مرحلے پر ہے کہ اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں فردر. تو اس سے ان کو بھی کچھ ٹریننگ دینی پڑے گی جو کہ مزدور ہیں خود, یا انہوں نے صرف ہیلمٹ پہننا ہے؟ نہیں, ان کو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی سگنل تو ہوگا, کوئی نہ کوئی ٹریننگ تو ان کو ہوگی. وہ ٹریننگ دے کر تاکہ وہ کس طریقے سے سگنلز کریں گے, یا از خود کریں گے یا ہیلمٹ جو ہے وہ خود سگنل کر رہا ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی آف کورس ٹریننگ تو ہے کہ کیسے اس کو پہنا جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی سگنل آ جاتا ہے, الارم بج جاتا ہے, تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو ایویکویٹ کیسے کرنا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ریسرچ ہی اصل مقصد ہوتا ہے اس طرح کی ایک درس گاہ کا, تو اس ریسرچ کے اندر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایپٹیٹیوڈ والے بچے نہیں آ رہے ہوتے. مطلب بچوں سے آپ پوچھیں, وہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کی لائف سیفٹی کے حوالے سے بڑا ہو کے کام کروں گا. آپ ذرا ہمارے ٹین ایجرز کو بتائیے کہ کیا کیا ایسے ایونیوز ہیں جس میں وہ اپنی کیپیسٹی کو آگے چینلائز کر سکتے ہیں. ورنہ گن کے ہوتا ہے جی ایم بی اے کر لیں, آئی ٹی میں چلے جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, شیف بن جائیں. مطلب یہ کوئی 15-20 ڈسپلنس ہیں. ایسے کیسے یونیک ڈسپلنس ہیں جو آپ کی یونیورسٹی آفر کرتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ سے اور آپ کے توسط سے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہم جاب حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں نا, اس کو ذہن سے نکال دیجیے آپ. ٹھیک, آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیے. جب آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں گے تو یہ نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں از خود جنم لیں گے. صحیح بات. اور یہ آئیڈیاز جب آپ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ چیزیں از خود آگے بڑھتی چلی جائیں گی. یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی تعلیم ہو, ہم ایون میڈیکل کی تعلیم جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, وہ اس لیے نہیں بنتا کہ میں ڈاکٹر بن کے جو ہے اپنا کوئی کلینک کھولوں گا اور میں خدمت کروں گا. اس کا یہ خیال ہے کہ میں سرکاری جاب مجھے مل جائے گی, اس کے بعد وظیفہ میرا لگ جائے گا اور پھر خیر خیریت ہو جائے گی اور ساری زندگی میری اسی سکون میں گزر جائے گی. ہمیں اس سنڈروم سے نکلنا ہے, باہر نکلنا ہے, ان بچوں کو باہر نکالنا ہے کہ آپ آئیں, انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں. جب آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں گے, اب ہم نے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے جو کام شروع کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک سی پیک بہت بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان کے ساتھ چائنا کا ہے اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا نوجوان بھی اس سے فائدہ اٹھائے, بلوچستان کے نوجوان کو بھی اس کی اسکل ڈیولپ کی جائے تاکہ وہ از خود وہیں پر اپنا مقام جو ہے وہ پیدا کر سکے. ڈگریز نو ڈاؤٹ بہت اچھی چیز ہے, آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے, آپ کے پاس اس کی صنعت ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو وہ ڈگری بھی بے سود ہے. تو ہم اس وقت بہت سارے ہمارے ایسے ڈسپلنس ہیں جہاں پر ہم ان انٹرپرینیورس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بذات خود سوسائٹی پر بوجھ نہ بنے بلکہ سوسائٹی کا بوجھ جو ہے اپنے سر پر لیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت لطف آیا آپ سے مل کے ہمیشہ کی طرح. بہت بہت شکریہ اینڈ آل دا بیسٹ فار دا یونیورسٹی. اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ نے آج جو بلوچستان یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیں ساری ڈیٹیلز بتائیں, اس سے استفادہ کریں گے وہ بچے جو کہ بلوچستان یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اپنے کریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں. بالکل. آل دا بیسٹ, تھینک یو ویری مچ. آپ کو آج کا رائزنگ پاکستان کیسا لگا آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے. یہ میرے کھلے پائنچوں والی پینٹ کیسی لگی یہ بھی بتانی, یہ خاص طور پہ فرمائش پہ یہ جی پہنائی گئی ہے کہ جی آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح کے کھلی پینٹیں پہن رہے ہیں. توصیق انکل آپ کیوں نہیں پہنتے؟ میں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی راشد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لگتا ہے آپ کی اپنی نہیں ہے. نہیں یہ میری اپنی ہے. آلرائٹ جناب, خوش رہیے, ملیں گے پھر رائزنگ پاکستان کی طرف سے. خدا حافظ. اللہ حافظ.